चौधरी नईम इजाज साहब जो MPA भी हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी के साद नज़ीर साहब के भाई भी हैं। ठीक है। साद नज़ीर साहब के भाई के घर पे छापा पड़ा। अच्छा। जब छापा पड़ा वो उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, न उनके बच्चे मौजूद थे, बल्कि चौधरी नईम इजाज साहब अपने बच्चों के साथ किसी और जगह पे ऑलरेडी गए हुए थे। ठीक। तो क्या ये नॉर्मल चीज़ नहीं है कि सोसाइटीज़ वाले इस किस्म के बंदे रखते हैं जो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में भी तेज़ हों? 10 लाख 5 लाख की फाइल है, फाइल इन्होंने सस्ती रखी हुई है। वो फाइल कौन लेता है? एक गरीब आदमी लेता है। महकमा जंगलात की ज़मीनें बीच में की जाती थी, उस टाइम क्यों नहीं पूछा गया उनसे? अगर चौधरी नईम इजाज साहब के घर पे रेट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। बहरिया टाउन के बाद अब ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर भी छापे पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी भी इस टाइम पे ख़तरे में है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इमरान साहब, मुझे ये बताएं, ये छापा ये क्या सीन था? जी बिल्कुल जी, आपने बजा कहा है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी से ही मुंसलिक साद नज़ीर साहब हैं जो कि इसके करता धरता हैं। फिर उनके एक भाई हैं चौधरी नईम इजाज साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो हैं MPA इस टाइम मौजूदा सिटिंग। ठीक है। होता ऐसे है कि इन्होंने कुछ सिक्योरिटी हायर की हुई है, कुछ इन्होंने वहाँ पे अपनी जगहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लोग हायर किए हुए हैं। CCD का ये कहना है कि उन लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो कि जराइम पेशा हैं और जिनके ऊपर ऑलरेडी FIRs कटी हुई हैं। अच्छा। और उनके ख़िलाफ़ केस हैं। ठीक है। और जब उनको ये इत्तला मिलती है कि ये लोग इनके यहाँ मौजूद हैं तो फिर वो वहाँ पे जाके बग़ैर इत्तला दिए। और यहाँ पे एक बड़े नुक्ते की बात यह है कि जो मलिका थाना है, हमें ये पता चला है कि उनको भी एंड टाइम तक नहीं पता था कि ये छापा पड़ने वाला है और ये काम डलने वाला है। ठीक है। ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी, इससे एक रात पहले भी गुजरी है। पहली रात में इन्होंने उनके फार्म हाउस को बने हुए वहाँ पे जाके रेड किया है। फिर जब वो बंदे लाए गए तो उन लोगों ने फिर मज़ीद कुछ बंदों की बारे में बताया। ठीक है। जब उन्होंने बताया तो नेक्स्ट जो रात गुजरी है, इस रात फिर चौधरी नईम इजाज साहब जो MPA भी हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी के साद नज़ीर साहब के भाई भी हैं। ठीक है। साद नज़ीर साहब के भाई के घर पे छापा पड़ा। अच्छा। जब छापा पड़ा वो उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, न उनके बच्चे मौजूद थे, बल्कि चौधरी नईम इजाज साहब अपने बच्चों के साथ किसी और जगह पे ऑलरेडी गए हुए थे। ठीक है। उनका मौक़िफ़ ये है कि मेरी वालदा अकेली घर पे थी और नौकर घर पे थे और मुझे बताए बगैर ये रेड किया गया और ये। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए, पहले वली जान लाला वाला जो सीन था, उन्होंने भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए काफ़ी काम किया था, जगह भी ऑक्युपाई की थी। और दूसरी बात, उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने अफ़गानिस्तान से बंदे बुलाए थे जो यहाँ पे कब्ज़ा करते थे। अब जो सोसाइटी बनती है, सोसाइटी में कब्ज़े तो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये तो कब्रिस्तान भी बीच में जाते हैं, शामिलात भी बीच में जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सारी ये चीज़ें चली थी। तो क्या ये नॉर्मल चीज़ नहीं है कि सोसाइटीज़ वाले इस किस्म के बंदे रखते हैं जो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में भी तेज़ हों? सर देखें, जब तक CCD वजूद में नहीं आई थी उस वक्त तक तो आपको पता है ये बातें कोई डिस्कस भी नहीं करता था। ऐसे ही है। हर जगह पे बंदे काम कर रहे थे। आपने जैसे वली जान की बात की, वली जान देखें, हम ये कहते हैं ना अफ़गानिस्तान से, वो लोग ये समझ रहे थे कि हम 50-60 साल से यहीं पे रह रहे हैं तो अब यही हमारा मुल्क भी है, यही हमारा घर भी है, यही सब कुछ है। तो वो जो उन्होंने जो बंदे रखे हुए थे वो बेसिकली अफ़गानिस्तान से ज़रूर थे, लेकिन वो पुराने रह रहे थे वो भी। अच्छा, ठीक। लेकिन वो जराइम पेशा लोग थे जो उनके साथ मुंसलिक थे। पहले क्या हुआ कि ये इनके लिए काम कर रहे थे, इनको जगह क्लियर करवा के देना, ये वो। फिर इसी असना में इनके दरमियान क्लैश पड़ गया। ठीक। जब क्लैश पड़ा तो फिर उन्होंने इनको अपने से अलग कर दिया। उसके बाद आपको शायद पता भी हो, GT रोड के ऊपर फायरिंग भी हुई थी, इनका झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई, उसमें काफ़ी सारे मामलात बिगड़े भी, फिर FIRs भी कटी। बहरहाल एक लंबा सिनेरियो है, वो पुरानी बात थी। उसके बाद अब आपको पता है वली जान को डिपोर्ट कर दिया गया। अच्छा, बंदे आपको पता है माजी में डेरा ताजी खोकर पे भी आर्मी ने ऑपरेशन किया था, 60 मफरूर उसमें भी पकड़े गए थे। इसी तरह यहाँ पे भी अब जो छापा पड़ा है उसमें मोस्टली मफरूर है। मफरूर वही है ना जो छुपे हुए पुलिस से, वो वहाँ। तो ये ऐसे लोग क्यों हायर करते हैं? देखिए सर, ऐसे लोग हायर इसलिए किए जाते हैं कि हमारे मुआशरे में एक माइंड सेट बना हुआ है कि जब तक बदमाश नहीं होंगे ना हम जगह क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि वजह कानून को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता, उसकी वजह से फिर ये लोग सर उठाते हैं।
آج مجھے ایک بات بتائیں, سی سی ڈی وجود میں آتے ہی ڈالا کلچر بھی ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. سی سی ڈی کے وجود میں آتے ہی بدماشی بھی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے عام آدمی کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. بالکل ایسے ہی. میں آپ کی بات سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, چاہے بیریا ٹون ہو, چاہے بلو ورلڈ سٹی ہو, یا کوئی بھی اور سوسائٹی. ابھی 100 سے زائد سوسائٹیز میں نے سننے میں آیا ہے کہ اس ٹائم وہ لسٹ بن چکی ہے جو کہ ناجائز قرار دے جو کی ہیں, جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے این او سیز نہیں جاری ہوئے, اس لیے ان کو ہم آپریشنل نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پہ چھوٹی سی بات ہے عثمان بھائی, اب جن لوگوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ یہ آتے ہیں اس بات پہ آتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں, نعیم اعجاز صاحب سٹنگ ایم پی ہیں, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, وہی جو پارٹی وہاں پہ ہماری سٹنگ ہے. تو مجھے یہ بتائیں, جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس یہ بندے ہیں, کیا ان کو اعتماد میں لے کے ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا کہ بھائی اپنے بندے پیش کریں؟ دیکھیں یہ چھاپا ضروری تھا. دیکھیں سر, میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی عزت دار آدمی ہے, دیکھیں چوئی نعیم اعجاز صاحب خود تو نہیں تھے نا, یہی ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں بندے تھے. پہلے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. کیوں؟ پی پی 10 سے وہ ایم پی ہیں, راولپنڈی یا پنڈ پاکستان کی حوالے سے بات کی جانی مانی شخصیت ہیں. پھر ان کا ڈائریکٹلی میاں شہباز شریف صاحب سے, مریم نواز صاحبہ سے, اور جتنے بھی پارٹی ہیڈ ہیں ان سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. ایسے ہی. اور دیکھیں یہ پہلے پالیٹکس میں نہیں تھے, ٹھیک ہے, اس پارٹی کے بیاپ پہ یا کسی بھی پارٹی کے بیاپ پہ. آج سے پہلے نہ وہ کوئی ایم این اے تھے, نہ ایم پی اے تھے, بلکہ چیئرمین تک نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ پارٹی میں جب وہ ابھی آئے ہیں تو اس کے بعد ان کو یہ عہدے بھی ملے, سب کچھ ملے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایم پی اے کے گھر میں ریٹ ہوتا ہے تو جہاں پہ ایک یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ثابت ہوتی ہے, وہاں پہ دوسری طرف ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا کیا پیغام جاتا ہے کہ یار انہی کے اپنے ایم این اے ایم پی اے اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مفرور لوگ رہ رہے ہیں, مفروغ لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی تذلیل ہوتی ہے. اس لیے ان کو ایک لائعمل ایسا بنانا چاہیے کہ جس میں ملک کی سالمیت کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے, ملک کی عزت کو بھی داغ نہ لگے, اور جو لوگ جرائم پیش ہیں یا جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو قرار واقع سزا بھی ملنی چاہیے. اچھا, اب آتے ہیں تھوڑا سا سوسائٹی کی طرف. جی, بندے چلے پکڑ لیے, مفرور تھے, جو بھی تھا. سوسائٹی کا کیا اسکوپ ہے بلو ورلڈ سٹی کا؟ دیکھیں سر, سوسائٹی کا آپ کو پتہ ہے پہلے تو بلو ورلڈ سٹی کے بہت سارے پیچیدہ معاملات چل رہے تھے. بالکل. ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب ہمیں یہ پتہ چلا جی کہ یہ سوسائٹی اب ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی. پھر اچانک ہم نے دیکھا ان کے آر ڈی اے کے ساتھ معاملات تھے, جھگڑے تھے, روزانہ کی بنیاد پہ جھگڑے تھے. کبھی وہ آتے تھے چیزیں توڑ کے, ان کے جو بنے ہوئے ڈاٹس بنی ہوئی تھی, پھر گیٹ بنے ہوئے تھے, وہ سب توڑے گئے. پھر یہ جاتے تھے, ان سے کوئی بات چیت کرتے تھے, نیگوسیشن کرنے کی بات کرتے تھے, این او سی کلیئر کرانے کی بات کرتے تھے, لیکن ہو نہیں رہی تھی. پھر اچانک یہ ایم پی اے بن گئے چوئی نعیم اعجاز صاحب, تو سینیریو بدل گیا. جیسا ہی بدلا تو تھوڑے سے معاملات بہتری کی طرف آئے. لیکن اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دیکھیں خاص طور پہ جو اوورسیز کا انویسٹر ہے, جو عام آدمی, جو دیکھیں 10 لاکھ 5 لاکھ کی فائل ہے, فائل انہوں نے سستی رکھی ہوئی ہے, وہ فائل کون لیتا ہے؟ ایک غریب آدمی لیتا ہے. غریب آدمی لیتا ہے 5-6 ہزار کے, اس کی وہ ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے سر. جب ایسے معاملات ہوں گے تو اس کی وہ جمع پونجی تو ختم ہوگی نا سر, ختم ہوگی. دیکھیں نا, اب پشاور میں لاکھوں لوگوں نے بیریا کی مد میں پیسہ دیا, ایسا ہی ہے. اچانک پشاور کا بیریا فلاپ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب جن لوگوں نے پیسہ دیا تھا, فارم لیے تھے, وہ سب پیسہ ان کا ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں اس میں عام آدمی کا کیا قصور ہے کہ جب یہ کام شروع ہوتے ہیں, کوئی بھی سوسائٹی معرض وجود میں آنے لگتی ہے, تب یہ سارے ادارے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کیوں خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ کیوں یہ چھوٹ دیتے ہیں؟ مارکیٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس ٹائم پہ آپ نے مارکیٹنگ کرنے کیوں دیتے ہو؟ جب آپ پروموشن کرنے دے رہے ہیں, پھر لوگوں نے تو فائلیں خریدنی ہیں, تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے. اگر یہ پہلے پوچھ لیں تو یہ شاید آج جو نوبت بنی ہوئی ہے نہ بنے. ابھی دیکھیں, ابھی نعیم اعجاز صاحب کو تو کم نقصان ہے, فہد نذیر صاحب کو کم نظر, تو پیسے کما لیے نا, سعد نذیر صاحب کو کم نظر. اب تو لوگ آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ بھائی جو ہم سے پیسہ لیا گیا ہے وہ پیسہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو اور ہمیں ڈیلیور ہو. لوگ دعا کریں گے ان کو کچھ نہ ہو. یہ اب بات میری سمجھ رہے, اب تو لوگ دعا کریں گے کہ لوگ یار یہ ٹھیک رہے, ان کی سوسائٹی ٹھیک رہے, تاکہ ہمارا جو اربوں خربوں روپیہ ہے وہ نقصان نہ ہو جائے اور غرق نہ ہو جائے. بالکل ایسے ہی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں. رات کی جہاں تک بات ہے, ابھی یہ جو رات کو ہوا ہے, دیکھیں
ایک عزت دار آدمی ہے جو نعیم صاحب اعجاز صاحب ایک عزت دار آدمی ہے, ایم پی اے ہے, علاقے میں بڑے اچھے بڑا نام ہوگا سر, دیکھیں علاقے میں کام بھی کر رہے ہیں وہ. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک عام آدمی کو وہ کیسے تحفظ دیں گے جب اسی علاقے کا ایک ایم این اے ایم پی اے خود محفوظ نہیں ہے, بالکل, تو پھر وہ عام آدمی کے لیے کیسے فائٹ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں یا تو ایسے لوگوں کو ایم پی اے میں نے آپ کیوں بناتے ہیں جن کا اگر ہسٹری اچھی نہیں ہے, اگر ہے بن گئے تو اب آپ ان کو پروٹیکشن دینے کی بجائے انہی کو خراب کر رہے ہیں. اگر یہ خراب ہوں گے تو یہ علاقے کے لوگوں کی فلاح کیسے کریں گے, ان کے لیے کام کیسے کریں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ چودھری سہیل چٹھا صاحب اس ٹائم سی سی ڈی کے جو ہیڈ کر رہے ہیں, یا میڈم جو بینش ہیں جو یہاں پہ پنڈی میں اس کو ہیڈ کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلے ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کے پاس اس طرح کے بندوں کی ہمیں خبر مل چکی ہے, اداروں کے پاس خبر ہوتی ہے, آپ یہ ہمارے حوالے کریں. اگر نہیں کرتے تو پھر آپ یہ کر سکتے تھے, اور اگر آپ نے ایسا کیا ہے اور انہوں نے نئی بات سنی تو یہ بات بھی منظر عام پہ آنی چاہیے. بالکل, اگر فرض کریں اداروں نے ان کو کہا کہ یہ بھائی یہ جو مفرور لوگ ہیں یا جرائم پیشہ لوگ ہیں, آپ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, آپ ان کو ہمارے حوالے کریں, اور انہوں نے نہیں کیا تو پھر تو ان کو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ بھائی یہ ہم نے نوٹس بھیجے تھے جو نعیم اعجاز صاحب کو بتایا تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. اگر ایسا نہیں ہوا تو یک دم کسی ایم پی اے کے گھر میں چھاپا مارنا یا ریٹ کرنا یہ بھی اس کی تذلیل ہے. بالکل, یہ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. جی مجھے یہ بتائیں کہ اب اس صورتحال میں آپ نے بیریا ٹاؤن کا بھی دیکھ لیا, نیلام ہونے پہ بیریا ٹاؤن آ چکا ہے, ملک ریاض کی پراپرٹی نیلام ہو رہی ہے. دوسری سائڈ پہ بلو ورلڈ سٹی میں ابھی پوزیشن اس طرح لوگوں کو نہیں ملی, فائلیں بہت زیادہ ہے جو انہوں نے سیل کی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جن لوگوں نے پیسے بھرے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں عثمان بھائی, اس ٹائم چاہے بیریا ہے چاہے بلو ورلڈ سٹی ہے, جو بیریا کے اندر بھی لوگ ہیں آپ بلیو کریں کہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں. بالکل, ان کے گھروں میں ماتم پڑے ہوئے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب آنے والا ٹائم ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ پتہ بھی نہیں. دیکھیں سر, ایک بندے نے 2 کروڑ روپے کا گھر لیا ہوا ہے, یا بلو ورلڈ سٹی میں فرض کریں ہم فائل کی بات کرتے ہیں 25 لاکھ کی ہے, 30 لاکھ کی لی ہوئی ہے. سر اگر یہ صورتحال رہے گی تو وہ فائل تو اس کی کوئی 1 لاکھ میں بھی نہیں خریدے گا, کوئی نہیں خریدے. یعنی اس بندے کا جو پورا زندگی بھر کا سرمایہ تھا ضائع ہوگا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم تو یہ خود پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر یہ ان سوسائٹیز کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. پھر ایک اور بات ہے سر, اب بلو ورلڈ سٹی ہے, بیریا ہے, ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. ہاں, پراپرٹی ڈیلرز بہت زیادہ ہیں. پراپرٹی ڈیلرز نیکسٹ سٹیپ ہے سر. پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ان کے امپلائیز ہیں. 50,000 امپلائی ہے. دیکھیں ایک 50,000 امپلائیز ہے, مجھے یہ بتائیں ایک امپلائی کے گھر میں فرض کریں 5 بندے بھی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں 50,000 ہے, 50,000 کو 5 سے ضرب دیں سر, بہت بڑی فگر بنتی. کتنے گھر تباہ ہو گئے, کتنے گھروں کے اندر فاقے شروع ہو جائیں گے. اچھا یہ ایک سٹیپ ہے سر. اب آگے چلتے ہیں, وہاں پہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, یہ تو ادارے کی بات ہوگی نا جو بندے امپلائیز ہیں. اب ہم چل رہے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اچھا جو کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں ریت, بجری, سیمنٹ, سریا, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. پھر ٹھیکیدار آ جاتے ہیں, رنگ والا بھی ہے, پلمبر ہے, بجلی والا ہے, یہ سب لوگوں کا روزگار ان سے وابستہ ہے. بالکل یہ بھی سب ختم ہو گئے. اچھا آگے چلتے ہیں سر. اب جن لوگوں نے وہ گھروں کے لیے جگہ خریدی ہوئی ہے, پلاٹ خریدے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں ان کا اب کیا اسکوپ ہے, ان کا آگے مستقبل کیا ہے؟ وہ تو سارے ہوا میں ہے سر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب باتیں دیکھیں, میرا ایک سوال ہے سر, جو ادارے ہوتے ہیں نا یا گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ ایک باپ کی مانند ہوتی ہے. ایسے ہی ایک گھر ہے نا, گھر کے اندر سربراہ ہوتا ہے نا. بالکل, سربراہ یہ دیکھتا ہے میری بیوی کیا کر رہی ہے, میرے بچے کیا کر رہے ہیں, میری والدہ کیا کر رہی ہے, میری بہن, میرے بھائی, وہ سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل. اب ہم آ جاتے ہیں ملک پہ. ایک ملک کا وزیر اعظم یا جو آرمی کے ادارے ہیں یا دوسرے ادارے ہیں, یہ سربراہ ہیں. سر یہ سب ادارے اس ٹائم کہاں پہ تھے جب یہ لوگ چوریاں کر رہے تھے یا غلط کام کر رہے تھے بقول ان کے کہ یہ غلط طریقے سے ہوا ہے؟ تو پھر یہ اس ٹائم کیوں خاموش تھے سر؟ کیا یہ گھر کے سربراہ نہیں تھے؟ آج گھر میں جب آگ لگ گئی, بچے بھی مریں گے, اب بہنیں بھی خراب ہوں گی, ایک ایک گھر میں دیکھیں پورا خاندان ہے سر, لوگ سب خراب ہو رہے ہیں, گھر چل رہے تھے, لوگوں کو رینٹس مل رہے تھے. مجھے یہ بتائیں, ابھی کل ہم خبر سن رہے ہیں کہ بیریا ٹاؤن بند ہو جائے گا. مجھے ایک بات کا جواب دے دیں, کل بیریا ٹاؤن کے آفسز بند ہو جاتے ہیں سر, تو مجھے یہ بتائیں جو لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہے؟ بالکل ظلم, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. بالکل زیادتی. تو سر یہ سب چیزیں اداروں کو بھی دیکھنی چاہیے, گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک بندے کی سزا
پورے معاشرے کو نہیں ملنی چاہیے. ہاں جب بن رہا تھا, جب جس ٹائم پہ بن رہا تھا آپ خاموش تھے, تب کہہ رہے تھے, اب بول رہے ہیں کہ قبضہ ہے, انلیگل منی ہے, فلانا ہے, یہ وہ ہے, تو تب کیوں خاموش تھے؟ پشاور کا پیسہ سارا گیا ہے, کھربوں روپے سامنے گیا ہے اور جگہ بھی نہیں تھی. وہ کیوں نہیں روکا گیا؟ کاغذ تھا صرف سر, کاغذ پہ موقع پہ جگہ ہی نہیں تھی, کاغذ پہ لاکھ روپے کا کاغذ پہ کیا یار, آپ اسی ٹائم کرتے, نوٹس لے لیتے کہ بھائی یہ تم کیسے کر سکتے ہو, فارم بیچ ہی نہیں سکتے. بیچ نہیں سکتے سر. یہ سب باتیں ایک سوالیہ نشان ہیں جو اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں, ان پہ بھی ادارے, اگر دیکھیں ہمارے ادارے ہیں نا, اب ہماری آرمی ہے 7 لاکھ ہے, ان میں کیا پتا 6,99,900 بندہ اچھا ہے, چند بندوں کے سے ہم ادارے کو غلط نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ کالی بھیڑیں نقاب ہونی چاہیے, بے نقاب ہوں گی. فیض حمید بے نقاب ہوئے, ہم خوش ہیں. بالکل ایسے. کیوں خوش ہیں؟ کہ اس بندے نے جو غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل ایسے. ایسے ہی جو MNA انوالو ہیں, جو MPA انوالو ہیں, ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. جو کلرک انوالو ہے, جو آفیسر انوالو ہے, وہ سارے سامنے ہیں. لیکن ایک بات ہے, پاکستان کے اندر آپ نے بات کی لوگوں کا کیا ہوگا. آپ نے مونال دیکھا, 1100 فیملیز افیکٹ ہوئیں, ان کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بنا. جب مونال بن رہا تھا تب خاموش تھے, بعد میں توڑ دیا گیا جی وائلڈ لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, حالانکہ وہ اسلام آباد کی بیوٹی تھی. وہ 1100 فیملیز آج تک ان کا کچھ بھی نہیں بنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ اب انویسٹمنٹ کرنا خطرناک ہو گیا. دیکھیں سر, ہم ایک حد سے آگے نہیں بول سکتے, ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. یہ خوف کی کیفیت کب تک رہے گی, یہ سوال ہے. اگر مونال تھا, مونال غلط تھا, تو وہ بنا کیوں بنا؟ وہ کس کی پرمیشن سے بنا؟ سر یہ سارے سوالیہ نشان ہے. بلو ورلڈ سٹی جب زمین خریدنے ہو رہی تھی تب یہ سب کہاں تھے؟ RDA کہاں پہ تھا؟ ادارے کہاں پہ تھے؟ اچھا بیریا بن رہا تھا, بیریا CDA اور RDA کی حدود میں ہی بنا ہے نا, دونوں تھے. یا آپ کا یہ کنٹونمنٹ ہے. یہ تینوں سے پوچھے بندہ کہ آپ کے GM اس ٹائم, آپ کے DG کیا کر رہے تھے جب یہ زمینیں خریدی جا رہی تھی, جب یہ نالے کور ہو رہے تھے. سر یہ نالے سواں, اب کہتے ہیں سواں کا پرچہ ہو گیا. جب یہ سواں بن رہا تھا تو تب یہ کہاں پہ سوئے ہوئے تھے؟ دیکھیں نا, سواں کے اوپر بیریا بنا تو اس ٹائم ادارے سوئے ہوئے تھے. آج بھی ہمیں یاد ہے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, عید ہوتی تھی, عید کے 3 دنوں میں محکمہ جنگلات کی زمینیں بیچ میں کی جاتی تھی. اس ٹائم کیوں نہیں پوچھا گیا ان سے کہ بھائی اب کیوں زمینیں بیچ میں کر رہے ہو؟ بہرحال سر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلو ورلڈ سٹی کے لیے بھی. آج کی ڈیٹ میں اگر چودھری نعیم اجاز صاحب کے گھر پہ ریٹ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیوں کہ وقت کا MPA ہے, PP10 کا کینڈیڈیٹ ہے, وہ وہاں سے نمائندہ ہے. اگر وہ نہیں محفوظ تو عام آدمی پھر کیسے محفوظ ہے؟ پھر میں اداروں سے بھی یہ سوال کرتا ہوں سر, آپ کی وجہ سے یہ اداروں تک میری بات اگر چلی جائے کہ روڈوں کے اوپر جو پولیس والے ہمارے, جو وارڈن والے ہمارے لوگوں کو بے-دردی سے مار رہے ہیں, کتنی ویڈیوز آ چکی ہیں, کیا یہ اداروں کا کام ہے؟ سر ادارے ہوتے ہیں ہمارے تحفظ کے لیے, وہ ہماری تنخواہوں سے چل رہے ہیں. یہ اداروں کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرے. روڈ پہ کھڑے ہو کے کسی کو پکڑ لو اور اس کو مانڈ دو. روڈوں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے سر. بالکل. عورتوں کو مار رہے ہیں آج پنجاب پولیس کی نکلی, اس میں عورت کو مارا جا رہا ہے. سر وہ دیکھیں کتنا بڑا حادثہ ہے کہ ایک عورت کو, نہتی عورت کو پولیس والا 7 کانسٹیبل لیڈی کھڑی ہے, اس کے باوجود وہ مرد پولیس والا ASI, اس کو کیا خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا اس پولیس والے کے گھر کوئی ماں بہن بیٹی نہیں تھی جو اس نے یہ کام کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. ہم امید کرتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی بیریا ٹاؤن کے مسائل جلد ہو جائیں گے, لیکن نظر نہیں آ رہا, مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.